Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. ज़ाले। अरशद ने बुरी तरह पहले जरमिल का बढ़ता हुआ हाथ झटका था जो ज़ाले की तरफ बढ़ा था, फिर इसको अपने बाजुओं पर उठाए बाहर की सिमत तेज़ी से बढ़ा था। इसके पीछे सिवाय जरमिल के सब गए थे, क्योंकि अगर आगे बढ़ते जरमिल के चौड़े शाने पर आसिया ने अपना हाथ रखकर इसे रोक लिया था। अभी नहीं मेरी जान। कितनी आजिज़ी और इल्तिजा थी इनके अंदाज में कि ना चाहते हुए भी इसे रुकना पड़ा था, मगर इसकी आंखों में ज़ाले का खून में लथपथ चेहरा घूम रहा था। वो बहुत बुरी तरह से सीढ़ियों से गिरी थी। इसके पैर में शदीद शायद मोच भी आ गई थी और सर टेलीफोन स्टैंड का कॉर्नर पर लगने की वजह से फट गया था। इसने गुस्से में टेलीफोन स्टैंड का कॉर्नर को एक झटके से ठोकर मारी कि वह दूर जा गिरा था। आवाज़ सुनकर जो मुलाजमीन भागे चले आए थे, वहीं खड़े जरमिल की इस हरकत और गुस्से को देखकर सहम गए थे। फेंको इसे बाहर। आज के बाद मुझे ये घर में नज़र नहीं आना चाहिए। गुस्से से घूरता वो अपने बेडरूम में आया था। इस कदर बेबसी थी कि वो जा भी नहीं सकता था। जाने ज़ाले कैसी होगी। वो बेहोश हो गई थी। होश आया या नहीं, घर में एक हलचल मच गई थी। थोड़ी ही देर में सब अस्पताल में थे। काफ़ी टाइम गुजर गया और अब सब्र नहीं हो रहा था, तो इसने सिमरन को कॉल कर ली। सिमरन कैसी है ज़ाले? इसे होश आ गया? किस कदर तड़प थी, बेबसी थी इसके लबो लहजे में कि वो फ़ोन के इस पार भी महसूस कर सकती थी। हाँ, आ गया है। थोड़ी देर में बस घर ला रहे हैं हम ज़ाले को। शुक्र है इस रब का। इसने तो जैसे जान में जान आई थी। रुकी हुई सांसें बहाल हुई थीं। मैं आ रहा हूँ। नहीं, आप मत आइएगा। अभी अरशद को लगता है वो आपको देखकर डर के सीढ़ियों से गिरी है। पागल हो गया है क्या वो? इसका तो सही मायनों में दिमाग ही घूम गया। अरशद की इस फजूल सोच पर। मैं कुछ नहीं जानता। मैं आ रहा हूँ। ज़ाले को देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ इससे। अंदाज 100% ज़िद्दी था। प्लीज़ जरमिल भाई, और मुश्किलें मत खड़ी करें। मैं आपसे कह रही हूँ ना, वो ठीक है। बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएं, हम आ रहे हैं। सिमरन ने आजिज़ी से इल्तिजा की। किससे बात कर रही हो? कौन है फ़ोन पर? अरशद वहाँ चला आया था। इसे शक हो गया था कि सिमरन जरमिल से बात कर रही है। सिमरन को तो वैसे ही झूठ बोलना नहीं आता था, वो भी अरशद जैसे शख्स के सामने। वह जरमिल भाई ज़ाले का पूछ रहे हैं। कोई ज़रूरत है नहीं है किसी को ज़ाले की फ़िक्र करने की। आज वो इस हालत में है तो तुम्हारे जरमिल भाई की वजह से है। बोल दो इसको मेरी बहन से दूर रहे, वरना अंजाम का जिम्मेदार वो खुद होगा। अरशद सहमी हुई सिमरन को घूरता हुआ आगे बढ़ गया था। जरमिल ने फ़ोन के इस पार सब कुछ सुन लिया था। सुन लिया आपने? अब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मत आइएगा यहाँ। तुम्हें क्या लगता है मैं अरशद की फजूल बकवास से डर कर पीछे हट जाऊँगा? अगर मैं खामोश हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ। अरशद को सीधे रास्ते पर लाने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हूँ, वरना सीधा कर दूँ इसको तो मैं। सिमरन चलो बेटा, जा रहे हैं हम सब। राबिया की आवाज़ आई तो इसने बगैर कुछ और कहे सुने मोबाइल ऑफ कर दिया और आगे बढ़ गई। जरमिल बेचैन बेकरार सा अपने बेडरूम में टहल रहा था। बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, मगर अभी तक वो सब लोग ज़ाले को लेकर नहीं आए थे। वो ज़ाले को जी भर कर देखना चाहता था, इससे मिलकर बातें करना चाहता था। आखिरकार इसका इंतज़ार ख़त्म हुआ। वो लोग आ गए थे। वो ग्लास वॉल के पास जाकर खड़ा हो गया। अरशद ज़ाले को निहायत आहिस्तगी से गाड़ी से निकाल रहा था। आरफी ने व्हील चेयर खोली। इस पर अरशद ने इसे आराम से बिठा दिया और व्हील चेयर पकड़े अंदर आ रहा था। इसने बगौर ज़ाले का चेहरा देखा इन चंद घंटों में वो बिल्कुल सरसों के फूल की मानिंद हो गई थी। माथे पर वाइट पट्टी और पैर में प्लास्टर बंधा हुआ था। अरशद और आरफीन दोनों ने मिलकर व्हील चेयर उठाई और ऊपर की जानिब कदम बढ़ा दिए थे। आसिया की इतनी हिम्मत नहीं हो सकी थी कि वो बोल दे ज़ाले को नीचे ही रहने दो। उन्होंने धीरे से इशारे में फ़हीम अहमद से इजहार भी किया, तो वो सिर्फ देख कर रह गए। सिर्फ अरशद की वजह से खामोश रहे और शायद ज़ाले की वजह से भी, वरना जितनी तकलीफ़ें इस मासूम सी बच्ची ने उठाई थी, वो नहीं चाहते थे कि मज़ीद ज़ाले को कोई दुख पहुँचे। इस बात के लिए ना तो अरशद राज़ी होगा और ना ही शायद ज़ाले बेटी। आपके लाडले सपूत ने माशाल्लाह से इस मासूम बच्ची को जो दुख दिए हैं, मैं नहीं चाहता कि वो मज़ीद किसी तकलीफ़ का सामना करे। वो इन पर एक तेज़ निगाह डालते अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गए थे।
آسیہ نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی تو خیال زرمیل کی طرف گیا۔ وہ اس کے بیڈ روم میں آئی تھی۔ انہیں دیکھ کر بے قرار سا زرمیل کسی معصوم بچے کی طرح ان کی طرف دوڑا تھا۔ ممی زالے کیسی ہے؟ آسیہ نے بغور اپنے لاٹے بیٹے کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے فہیم احمد سے بات کرتے وقت اس کے چہرے پر رونق دیکھ رہی تھی، وہ بالکل مفقود تھی۔ وہاں اب عجیب سا کرب، دکھ اور غم کے سائے منڈلا رہے تھے۔ ٹھیک بولتے ہیں، بچے کو سب سے پہلے خود ماں باپ کی ہی نظر لگتی ہے۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے کمزور ہاتھوں میں لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ان کا بیٹا سزا کاٹ رہا تھا، زالے کی جدائی کے غم میں گھل رہا تھا، اور یہ سب آسیہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس طرح بکھرا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر کرتی بھی تو کیا کرتی، کچھ سمجھ بھی تو نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب ٹھیک ہے، اوپر لے گئے ہیں ارشد اور عارفین زالے کو۔ ممی میں اوپر جا رہا ہوں۔ وہ جانے لگا کہ آسیہ نے اس کی چوڑی کلائی پکڑی تھی۔ نہیں، تم اوپر نہیں جاؤ گے۔ مگر کیوں ممی؟ میں زالے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے ہر عضو میں بے قراری، بے چینی عیاں تھی۔ اوپر ارشد بھی موجود ہے، وہ تمہیں دیکھے گا تو غصہ کرے گا۔ تو کرنے دیں، وہ تو ہے ہی صدا کا بے وقوف۔ میری جان، گھر میں ہنگامہ ہوگا، آپ کے ڈیڈی بھی ہیں گھر، اور تم جانتے ہو کہ وہ زالے کے معاملے میں ارشد کی فیور میں ہیں۔ وہ کسی انہونی کے ہو جانے سے ڈر رہی تھیں۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں جا رہا ہوں، جو کل ہوگا وہ آج ہی ہو جائے۔ خدا کے لیے زرمیل، مت کرو اس طرح، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گی اگر تم مجھ سے دور گئے تو۔ وہ روتی ہوئی اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زرمیل بھی تڑپ کر ان کی طرف بڑھا۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر اس کا دل خون ہو گیا تھا۔ ممی اس طرح کیوں بول رہی ہیں آپ ہیں تو میں ہوں، ورنہ میری اوقات ہی کیا ہے۔ لیکن ممی سمجھنے کی کوشش کریں، میں زالے کو بہت چاہنے لگا ہوں۔ اس کے بغیر رہنے کا تصور بھی سہانے روح ہے ممی۔ وہ ان کے گھٹنوں کو پکڑے کارپٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ میں جانتی ہوں میری جان، تم زالے کو بہت چاہتے ہو، مگر حالات جس نہیج پر ہیں، تھوڑا سا صبر کر لو، انشاءاللہ فیصلہ تمہارے حق میں ہی ہوگا۔ زالے تم سے ناراض ہے، مگر میرا ایمان ہے وہ جلد مان جائے گی، وہ تمہیں کہیں چھوڑ کے نہیں جائے گی۔ انہوں نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، پھر وہ کچھ نہیں بولا، خاموشی سے آسیہ کو دیکھ کر ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ سب اس وقت زالے کے بیڈ روم میں موجود تھے۔ سمرن اس کے لیے چکن سوپ بنا کر لائی تھی اور اپنے ہاتھوں سے پلا رہی تھی، جبکہ نجمہ اس کے سرہانے بیٹھی اس پر کوئی نہ کوئی آیت پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ چلو اچھا ہے، ہم زالے کے بغیر ہی پکنک منانے چلے جائیں گے۔ ویسے بھی میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ہمیں وہاں کس قدر تنگ کرے گی، خاص کر شاپنگ پر جانے کے لیے۔ عارفین نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ عارفین بھائی، اچھا نہیں ہوگا اگر آپ لوگ میرے بغیر گئے تو، میں کسی کو نہیں بخشوں گی۔ اتنا بولنے پر ہی اس کے سر پر زور سے درد کی ٹھیس اٹھی تھی کہ وہ سر تھام کر رہ گئی۔ اتنی چوٹ لگی ہے مگر لڑنے سے باز مت آنا، خود بھی تکلیف میں رہنا اور مجھے بھی تکلیف میں رکھنا۔ نجمہ نے بری طرح سے اسے ڈانٹتے ہوئے اس کا سر تھاما اور آرام سے اسے لٹا دیا تاکہ وہ سکون سے سو جائے، مگر شدید تکلیف سے ہی نیند نہیں آ رہی تھی اسے۔ ماما نیند نہیں آ رہی ہے، اس نے نجمہ کے ہاتھ تھام لیے۔ تو میری جان سونے کی کوشش کرو۔ نہیں آئے گی، اگر یہ لوگ میرے بغیر پکنک پر چلے گئے تو؟ اف میرے خدا! نجمہ نے اپنا سر تھام لیا۔ اپنی حالت دیکھی ہے، اس حالت میں پکنک منانے جاؤ گی؟ انہوں نے اس کے پلاسٹر شدہ پاؤں اور سر پر بندھی پٹی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اور کیا، میں تمہارے بغیر ان لوگوں کو جانے دوں گی؟ رابعہ نے کہا۔ زالے پوری پاگل ہو تم۔ سمرن نے بھی مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں سہلائی تھیں۔ کس قدر پیار سے دیکھا تھا اس نے زالے کو، چاہتی بھی تو بہت تھی اس کو۔ سمرن بھابھی، میں ٹھیک تو ہو جاؤں گی نا ایک ہفتے میں، اگر مکمل ریسٹ کروں گی تو؟ اور زبان کو بھی مکمل ریسٹ دو گی تو جلدی ہی ٹھیک ہو جاؤ گی، عارفین نے پھر سے چھیڑا تھا۔ عارفین بھائی، آپ کو تو میں ٹھیک ہو جانے کے بعد دیکھوں گی، چھوڑوں گی نہیں۔ اس نے گھور کے عارفین کو دیکھا جو مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اچھا بس، اب اور زیادہ مت بولو، اور عارفین اٹھو یہاں سے۔ جب تک تم یہاں بیٹھے رہو گے زالے سے یوں ہی نوک جھوک ہوتی رہے گی۔ زالے کو جتنی اچھی نیند آئے گی اتنا ہی سکون ملے گا۔ ہمیں چلنا چاہیے اب۔ مقصوم چلیں بیٹا؟ وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ جی۔ مقصوم نے ایک نظر زالے پر ڈالی، پھر کھڑی ہو گئی۔ دیکھا ہماری مما کتنی سعادت مند فرمانبردار بہو لائی ہیں، جو ساس کے ایک حکم پر عمل کرتی ہیں۔ بھائی بہو ہو تو مقصوم جیسی۔
عارفین نے آہستگی سے زالے کے پلسٹر پر انگلی بجا دی تھی۔ ہمیں معلوم ہے مقصوم بہت اچھی ہیں، تمہیں خواہ مخواہ تعریفیں بٹورنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمرن نے مسکرا کے مقصوم کو دیکھا، پھر عارفین کی انگلی پر دھیرے سے ہاتھ مارا تھا۔ یہ شادی کے بعد کچھ زیادہ ہی پھیل گئے ہیں، لیکن میں بھی ایک ایک بدلہ لوں گی، چھوڑنے والی تو نہیں ہوں۔ وہاں پکنک پر آپ ہی مجھے شاپنگ پر نہ صرف لے کر جائیں گے بلکہ اپنے پیسوں سے شاپنگ بھی کروائیں گے، زالے نے عارفین کو دھمکی دی۔ چلو بھائی، اب بہت ہو گئی، ہمیں چلنا چاہیے، یہاں فرمائشی پروگرام شروع ہو گیا ہے۔ عارفین کھڑا ہو گیا اور مقصوم کی نازک مرمری سرخ و سفید کلائی بے ساختہ تھام لی۔ مقصوم کا دل بری طرح اس حرکت پر دھڑکا تھا۔ چلے، مجھے اوپر جا کر کچن بھی دیکھنا ہے۔ مقصوم بیٹا، تم یوں کرو کہ ابھی زالے کے پاس رک جاؤ، نجمہ بھابی بھی آرام کر لیں گی۔ یہ ٹھیک ہے پھپھو، بلکہ مقصوم بھابی، آج رات آپ میرے پاس ہی رکیں گی، رضا سمرن بھابی کے پاس رہے گا۔ زالے کو موقع مل گیا تھا جس کا اس نے بھرپور فائدہ اٹھا لیا تھا، اور مقصوم کو بھی اور کیا چاہیے تھا، وہ تو ویسے ہی عارفین کے بیڈ روم سے نکلنے کا بہانہ ڈھونڈتی رہتی تھی۔ فوراً سے اپنی کلائی عارفین کی ہتھیلی سے چھڑائی اور نجمہ کے پاس آ ٹھہری۔ عارفین تو دیکھتا کا دیکھتا ہی رہ گیا تھا، کتنی ہی دیر تک اس کی زبان گنگ رہی تھی۔ مما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ممالی جان، آپ جائیں اپنے روم میں آرام کریں، میں یہاں زالے کے پاس ہوں۔ جیتی رہو، سدا سہاگن اور خوش رہو۔ اس دعا پر وہ بری طرح چنپ کر رہ گئی۔ بلا ارادہ نگاہ عارفین پر اٹھی تھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے گڑبڑا کے نگاہ چکا لی، دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ عارفین کو اس کی کیفیت نے بہت مزہ دیا تھا، وہ مسکرا کر رہ گیا۔ اب آپ اتنی مسکین صورت مت بنائیں، میں پھر بھی مقصوم بھابی کو آج رات آپ کے پاس اپنے پاس روک لوں گی۔ زالے نے اپنا بدلہ چکا لیا تھا۔ اب تم خاموش ہو کر سو جاؤ، حد ہو گئی ہے اس لڑکی کی تو۔ اگر آپ ایک لفظ بھی منہ سے نکلا تو ایک ہاتھ پڑ جائے گا۔ نجمہ نے ایک بار پھر ڈانٹا اور وہاں سے کھڑی ہو گئی۔ اس حالت میں بھی باز نہیں آئی، حق تک چہرہ لیا عارفین کو زبان چڑھا کے آنکھیں موند گئی۔ مقصوم جلدی سے زالے کے سرہانے بیٹھ گئی تھی، کچا کہ عارفین ہاتھ پکڑ کر لے ہی نہ جائے۔ سب چلے گئے تھے سوائے کمرے میں مقصوم کے۔ وہ زالے کے پاس بیٹھی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی، جس سے اسے بہت سکون مل رہا تھا، اور وہ گہری نیند بھی سو گئی۔ رات کا ایک پہر گزر گیا تھا۔ اس دوران ارشد اور سمرن بھی دیکھ کر جا چکے تھے، بلکہ سمرن نے تو بول بھی دیا تھا کہ وہ چلی جائے، میں ہوں یہاں، مگر وہ نہیں مانی، بلکہ رات یہیں رکنے کا فیصلہ بھی کر چکی تھی۔ مقصوم کوئی میگزین ہاتھ میں لیے دیکھ رہی تھی کہ اس کے سیل پر میسج ٹون بجی۔ اس نے موبائل اٹھایا تو وہاں اسکرین پر عارفین میسج جگمگا رہا تھا۔ اس نے اوپن کر دیا۔ وہاں لکھا تھا، بہت سکون محسوس کر رہی ہوگی مجھے یہاں اکیلا کر کے۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی مگر کوئی رپلائی نہیں کیا۔ پھر میسج ٹیون بجی۔ اگر تھک گئی ہیں تو میں آ جاؤں آپ کے پاس، اس نے جواب دیا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، پلیز آپ سو جائیے۔ جواب آیا عارفین کا، آپ کے بغیر عادت نہیں ہے سونے کی۔ مگر مقصوم نے کچھ نہیں لکھا۔ اس کی ذومعنی بات پر اس کا چہرہ بلش کرنے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد پھر میسج آیا، آئی مس یو۔ مقصوم کے گالوں کے ڈمپل گہرے ہو گئے، سرخ و سفید رنگ میں مزید سرخی گھلنے لگی تھی۔ حالانکہ کچھ ایسے مراسم بھی نہیں تھے، وہ کمرے میں ساتھ ضرور ہوتے مگر وہ بہت کم بولتی تھی۔ عارفین نے کچھ پوچھ لیا تو ہوں ہاں میں جواب دے دیا، اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اپنی بیسٹ فرینڈ سومی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ وہ خود کو بہت سین کر رکھنے والی لڑکی تھی، اپنے جذبات و احساسات ہمیشہ اپنے اندر چھپا کر رکھتی، خود کو کبھی کسی پر عیاں نہ کرنا اپنے مزاج کے خلاف سمجھتی۔ بہت سخت اصول تھے اس کے دل کے جس کی وہ پابند تھی، مگر عارفین پھر بھی کوئی ایسی بات ضرور کر جاتا کہ اس کا دل پسلیوں میں اتنی زور سے دھڑکتا جیسے باہر ہی آ جائے گا۔ اسی لیے وہ ہر وقت رابعہ کے ساتھ ہی لگی رہتی، اور اب تو زالے کا بھی بہانہ مل گیا تھا۔ عارفین کے دور رہنے کا، اور پھر سومی کی ممی کے وہ الفاظ، وہ توہین امیز لب و لہجہ، وہ حقارت سے بھرے لفظوں کی بوچھار، وہ تضحیک بھری آنکھیں، اس کے کانوں میں جیسے آج بھی کوئی سیسا پگھلاتے ہوں۔ آج بھی وہ یہ سب سوچتی تھی تو دل چھلنی ہو جاتا، روح زخم ہو جاتی، پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی تو سر سے آسمان ہٹ جاتا۔ اس کو بس صرف سومی کا انتظار تھا، وہ کسی بھی طرح یہاں آ جائے یا پھر اس سے فون پر رابطہ کر لے تو یہاں سے جانے میں وہ ایک پل نہیں لگائے گی۔ میسج ٹون ایک بار پھر بجی۔
جسے اس نے پڑھے بغیر ہی ڈیلیٹ کر دیا، بلکہ موبائل ہی سوئچ آف کر دیا کہ مزید وہ خود کو الجھن میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ نہیں عارفین، میں کسی بھی خوش فہمی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتی، کیونکہ مجھے معلوم ہے آج نہیں تو کل مجھے آپ کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں نمی سی بھرنے لگی۔ وہ اپنے بیڈ پر نیم دراز ہاتھ میں موبائل لیے مقصوم کی تصویر دیکھ رہا تھا جو اس نے مقصوم سے چھپ کر کھینچی تھی۔ آج بیڈ روم ہی نہیں، اس کا دل بھی حالی حالی ہو رہا تھا۔ وسائل چاہے جو بھی رہے ہوں، مگر یہ سچ تھا کہ وہ مقصوم کا عادی ہو چکا تھا۔ دل اس کو دیکھنے کا پابند ہو چکا تھا۔ رات کے 2 بج گئے تھے مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مقصوم کو میسج بھیجا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا سوچتی، کیا چاہتی ہے۔ اس کی سوچوں کے دھاگے مقصوم کے ہی ارد گرد گھومتے تھے۔ اس کی ہر سوچ تک رسائی رکھتا تھا، مگر جو وہ چاہتی تھی ایسا وہ ہونے نہیں دے گا، چاہے زندگی بھر انتظار کیوں نہ کرنا پڑے۔ خود سے مقصوم کو جدا کرنا یہ سوچ ہی سہانے روح تھی۔ وہ بہت مس کر رہا تھا اسے۔ وہ کمرے میں ہوتی تھی، یہی موجودگی اس کے لیے کافی تھی۔ حالانکہ خاموش رہتی تھی، اس نے کچھ پوچھ لیا تو بامشکل جواب دے دیا، ورنہ چپ رہتی تھی۔ اس نے پھر میسج بھیجا کہ وہ آ جائے اس کے پاس۔ جواب میں جو اس نے لکھا وہ مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ مقصوم بیگم، آپ تو اپنے ساتھ میری نیند، میرا چین و قرار سب لے گئی ہیں۔ اور اس کی تصویر سے ہم کلام ہوا۔ اس نے فون کرنا چاہا تو پاور آف کا میسج ملا۔ جناب ایسے اب ہم سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی ہیں۔ اس نے ایک فیصلہ کیا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ زالے کے بیڈ روم کی سمت بڑھ رہا تھا کہ سامنے سے زرمل آتا دکھائی دیا۔ ارے زرمل، تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ تمہیں نہیں لگتا بہت بے وقوفوں والا سوال کیا ہے تم نے؟ زرمل نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تو عارفین بہت کچھ سمجھنے والا ہولے سے مسکرا دیا۔ او آئی سی، تو یوں کہیے نا کہ ابھی تک دیدار یار کا شرف حاصل نہیں ہوا ہے جناب زرمل احمر کو۔ وہ شاید چھیڑنے کے موڈ میں تھا۔ اب اگر بکواس بند ہو گئی ہو تو اندر چلے۔ وہ جلد از جلد زالے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی بے قراری اس کے ہر عضو سے عیاں ہو رہی تھی۔ عارفین نے بغور اس کو دیکھا تھا۔ اس کی بے قراری اور بے چینی کا عالم تو خود اس سے بھی زیادہ تھا۔ پھر اس کو چھیڑنے کا ارادہ ترک کیے دروازے پر آہستگی سے دستک دی۔ اس ہلکی سی دستک پر زالے کی آنکھ کھلی تھی یا پھر شاید نیند پوری ہو گئی تھی۔ زالے نے پاس بیٹھی مقصوم کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ میں دیکھتی ہوں، وہ کہتی ہوئی بیڈ سے نیچے اتری، دروازے کی سمت بڑھی۔ دروازہ کھولا جہاں 2 چہرے سامنے موجود تھے۔ اس نے ایک نظر باری باری دونوں کو دیکھا، پھر پیچھے پلٹ کر زالے کو دیکھا۔ محترمہ سائیڈ میں ہو جائیں تاکہ ہم اندر آ سکیں۔ عارفین کی آنکھیں اسے سامنے پاتے ہی روشن ہو گئی تھیں کہ وہ سٹ پٹا کے پیچھے ہو گئی۔ زرمل تیزی سے اندر آیا تھا اور زالے کے پاس بیٹھ گیا۔ زالے کیسی ہو؟ اس کی گمبھیر و بے قرار سی آواز پر زالے نے دیکھا تو ایسا محسوس ہوا جیسے سر میں زبردست سی ٹھیس اٹھی ہو۔ اس نے عارفین کو بھی آتے دیکھ لیا تھا، وہ بھی سامنے ہی کھڑا تھا۔ عارفین بھائی، ان سے کہیے یہاں سے چلے جائیں۔ زرمل تمہیں دیکھنے آیا ہے زالے، وہ بہت پریشان ہے تمہارے لیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو میرے لیے پریشان ہونے کی۔ میرے لیے پریشان ہونے کے لیے میرے ماں باپ، میرے بھائی بہت ہیں۔ اس نے عارفین کو تنگ کر جواب دیا۔ زالے بس کرو، مت ستاؤ مجھے اتنا۔ زرمل نے ہارے ہوئے لب و لہجے میں بولتے ہوئے اس کے سینے پر رکھا ہوا سفید مرمری ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ مت بات کرے مجھ سے، نہیں دیکھنا چاہتی میں آپ کو۔ اس نے نہایت بری طرح زرمل کے ہاتھ جھٹکے تھے کہ اس کے جھٹکے کے سبب اس کے سر میں درد کی بہت زبردست ٹھیس اٹھی تھی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ کیا ہوا زالے، درد ہو رہا ہے؟ زرمل نے بالکل بھی برا نہیں مانا تھا زالے کا یوں اس طرح ہاتھ جھٹکنا، بلکہ وہ اور فکر مند ہو گیا تھا اس طرح زالے کو تکلیف میں دیکھ کر۔ ہاں ہوتا ہے درد، تکلیف ہوتی ہے مجھے جب آپ کو دیکھتی ہوں تو میرے جسم سے ہی نہیں روح سے بھی خون رستا ہے۔ ذہنی اذیت ہوتی ہے مجھے آپ کو دیکھ کر۔ خدا کا واسطہ ہے آپ کو مت آیا کرے میرے سامنے۔ بالآخر اس کے سبز کانچ سے گرم سیال بہتے بہتے تکیے میں جذب ہونے لگا۔ اس کی آنسو دیکھ کر زرمل کا دل کتنے ہی ٹکڑوں میں بکھرا تھا، صرف وہ یا اس کا رب جانتا۔ اوکے میں چلا جاتا ہوں، مگر پلیز تم رو تو مت۔ وہ اس کے پاس سے کھڑا ہو گیا۔ زالے نے اس کی طرف سے رخ ہی پھیر لیا تھا۔ عارفین کو بہت صدمہ ہوا تھا، بلکہ کس قدر حیرانی بھی زرمل کو دیکھ کر۔ یہ وہ زرمل تو نہیں تھا، وہ تو سراپا بدل گیا تھا۔ پور زالے کی محبت میں گرفتار تھا۔
صرف ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا کیوں دے رہی تھی زالے؟ مگر وہ زالے کو بھی کیا بول سکتا تھا؟ اس نے بھی تو 2 سال تک جس دکھ اور کرب میں پل پل گزارے تھے وہ سب اس کے سامنے تھے، یہاں تک کہ خودکشی جیسا برا فعل بھی کرنے کی کوشش کی تھی۔ کتنی مشکلوں سے محنت سے سب گھر والوں نے اسے سنبھالا تھا، یہاں تک کہ خود اس نے بھی کتنا سمجھایا تھا اسے زندگی کی طرف دوبارہ لانا، یہ سب اتنا آسان تو نہیں تھا۔ یہ سب مقصوم بغور دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ زالے اپنے شوہر سے ناراض ہے، مگر کیوں؟ اتنی تفصیل میں جانے کی اس نے کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں تو صرف یہی تھا کہ اسے یہاں نہیں رہنا، ایک نہ ایک دن چلے ہی جانا ہے۔ پھر وہ کیوں کر اس کے گھر کے لوگوں کے پرسنل میٹر میں انٹرفیئر کرتی؟ اس نے ایک نظر عارفین کو دیکھا، پھر زالے کو دیکھنے کے بعد زرمل کو دیکھنے لگی، جو بہت بے بسی سے زالے کو دیکھتا ہوا جا رہا تھا کہ پلٹ کر پھر عارفین کی طرف آیا۔ اس کا بہت خیال رکھنا، اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہو گئی ہے یہ مجھے۔ اور پھر وہ رکا نہیں، کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ عارفین نے بند دروازے کو دیکھا، پھر زالے کو جو رخ پھیرے بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے تہہ دل سے اس کے لیے دعا کی تھی اور پھر دکھ سے اسے دیکھتا ہوا مقصوم کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اس کے پاس چلی جائے، اور خود مزید کچھ اور بولے وہاں سے نکل گیا تھا۔ مقصوم زالے کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو نجمہ ممانی کو بلاؤں، وہ ڈاکٹر کو فون کر کے بلوا لیں گی۔ یہ تکلیف اس تکلیف کے آگے کچھ بھی نہیں ہے جو مجھے زرمل نے دی ہے، جس کا کوئی مداوا نہیں ہے، جس کا علاج کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا۔ یہ زخم شاید میرے اندر ناسون بھر کر زندگی بھر رہے گا۔ آج پہلی بار اس نے زالے کو یوں ٹوٹا پھوٹا بکھرا ہوا دیکھا تھا۔ وہ اندر سے کس قدر دکھی تھی، ایک پہاڑ جیسا درد لیے پھر رہی تھی۔ ورنہ اسے ہمیشہ دیکھ کر وہ یہی سوچتی تھی کہ زالے ایک زندہ دل نٹکھٹ سی منچلی سی لڑکی ہے، مگر اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ اس نے خود پر ماسک سجایا ہوا تھا، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے وہ ہنستی تھی، بولتی تھی، مگر اکیلے میں کسی گیلی لکڑی کی طرح سلگتی رہتی۔ مقصوم نے بہت دکھ سے اسے دیکھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی، مگر کانوں میں زرمل کے الفاظ بھی گونج رہے تھے، اس کا بہت خیال رکھنا، اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو گئی ہے یہ مجھے۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو پلیز جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔